प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुहर्रम अल हराम इस्लाम का पहला महीना है। इस्लाम के पहले महीने मुहर्रम में 10वीं तारीख की बड़ी अहमियत है। न सिर्फ इस्लामी तारीख में बल्कि इंसानियत की तारीख में 10 मुहर्रम की बहुत बड़ी फजीलत है। कहाँ से ये इसकी असल है, कहाँ शुरुआत होती है और कहाँ आकर इसकी तकमील होती है, इसके बारे में हमको वाज़ेह तौर पर जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, तो ज़ाहिर है इस तारीख़ को जो हम करेंगे वो अल्लाह को जो पेश होगा उसमें अल्लाह की रज़ामंदी या नाराज़गी हो सकती है। तो इस मामले में हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है और उसको किस तरह से उसका एहतमाम करना चाहिए। इस ताल्लुक़ से हमने बहुत ही जय्यद आलिम दीन और तर्जुमान क़ादरियत जनाब शेख सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट द कुरान एकेडमी को इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए दावत दी है। मौलाना, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया याद फरमाई के लिए और ये बात रखने का आपने मुझे मौका फराहम किया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मौलाना, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, यौम आशूरा किसे कहते हैं? यौम आशूरा असल में बना है अश्र से। अश्र कहते हैं 10 को। आशूरा यानी 10वीं तारीख। ये मुहर्रम हराम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। जी। क्या है, तो ये दिन हर ज़माने में फजीलत का रहा है और अल्लाह ताला ने इस दिन बहुत से पैगम्बरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम फरमाया है। इस दिन की अहमियत के हवाले से ये बात भी बड़ी अहम है कि इसी दिन क़यामत वाक़ई होगी, ये भी रिवायत में आया है। और ये दिन की अहमियत क्या है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जब कबूल हुई थी तो मुहर्रम उल हराम का महीना था और आशूरे की 10वीं तारीख थी। हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरऔन से नजात मिली तो वो मुहर्रम उल हराम का महीना था, आशूरे की 10वीं तारीख थी। इस तरह बहुत से पैगम्बरों से ये तारीख रिलेटेड है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैगम्बरों पर इस दिन इनाम फरमाए और ये तारीख में चार चांद उस वक्त लगे जब हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन आली मकाम 10 मुहर्रम उल हराम को शहादत का दर्जा पाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने सब पर इनाम फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जान दे दी, ऐसा क्यों हुआ? एक गमनाक यकीनी तौर पर नजर आता है। तो वाक़या यकीनी तौर पर गमनाक है, उम्मत के लिए ये वाक़या गमनाक है, सुनने वालों के लिए वाक़या गमनाक है, याद करने वालों के लिए वाक़या गमनाक है। मगर सय्यदना इमाम हुसैन के लिए जहाँ उनकी तकालीफ का उन्होंने सामना किया है, वहाँ उनके दर पर अल्लाह ताला ने, उनके सर पर अल्लाह ताला ने शहादत उज़्मा का ताज सजाया है। यानी जितनी शहादतें हुई उसमें सबसे अजीम शहादत हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन की शहादत हुई और ये जो अज़मत का ताज उनके सर पहनाया गया, एक माना में ये भी इनाम था जो हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन के सर पर रखा गया। इस्तिक़ामत का इनाम, तवक्कुल का इनाम, सब्र का इनाम हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के सर पर सजाया गया। तो इस तरह एक माना में ये तारीख़ी तसलसल को अगर हम देखते हैं तो ये इनाम का दिन कहलाया जाता है। मुख्तलिफ पैगम्बरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन इनाम फरमाए। क़यामत इस दिन आने वाली है तो आप अंदाज़ा लगाएं पूरे साल में अल्लाह ताला ने इस दिन को एक खुसूसी इकराम के लिए, खुसूसी इनाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब करदा दिन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ दिन है। तो इसीलिए आशूरे का की बड़ी अहमियत इस्लामी तारीख में भी रही है और मुसलमानों की ज़िंदगी में भी रही है। जी मौलाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उसके बाद से दीगर पैगम्बरान के भी आपने नाम गिनवाए कि उन्हें जो है नजात मिली उस दिन। तो इसके शुक्राने के तौर पर वो पैगम्बरान क्या किया करते थे? अब हज़रत सय्यद बस सारे पैगम्बरों के अहवाल में तो नहीं मिलता, मगर हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल में ज़रूर मिलता है कि हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन से नजात के शुक्राने के तौर पर मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखा करते थे बतौर शुक्राना। और फिर उनकी उम्मत में यानी यहूदियों में भी ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، سنا کہ وہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کی شکرانے کے طور پر عاشورے کا روزہ رکھا کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، نحن حق من، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ ہم مستحق ہیں، ہم اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ گہرا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی سنت مبارکہ کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت میں زندہ رکھا، جاری رکھا، حضور نے خود روزہ رکھا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھا کرو، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ اگر مشابہت کسی علاقے میں نہیں ہے تو پھر 1 دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اگر مشابہت کے امکانات ہیں تو پھر 2 دن کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، کہ کمیونٹی پر منحصر ہے۔ بعض علاقے وہ ہیں جہاں یہودی ساتھ رہتے بستے ہیں، اور بعض علاقے وہ ہیں جہاں یہودی کوئی نہیں ہے، جہاں یہودی موجود ہے وہاں 2 روزے رکھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں یہودی موجود نہیں ہے وہاں 2 روزے، جہاں یہودی موجود ہے ان سے مشابہت نہ ہو اس واسطے 2 روزے رکھے جائیں گے، ورنہ ایک بھی رکھا جا جی طور پر ارشاد فرمایا، اس ایک روزے کی شان یہ ہے کہ جو بندہ یہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، یعنی پچھلے سال کے سارے گناہ ایک روزے کے سبب معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اب گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے بہت سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جہاں جہاں گناہ معاف ہونے کی بات آتی ہے، یہ بات ہمیشہ کے لیے ہمیں ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، فلاں عمل کی وجہ سے، اس طرح کی باتیں حدیث کے ذریعے میں ملتی ہیں، تو سارے فقہا اور سارے محدثین نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو صغیرہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے باضابطہ انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں تو پھر ان سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو پھر اس نقصان کو پورا کرنا بھی پڑتا ہے۔ کسی بطور مثال کسی کو آپ نے دھوکہ دے دیا تو صرف آپ توبہ کر کے اللہ سے معافی نہیں حاصل کر سکتے، جو دھوکے میں آپ نے رقم حاصل کر لی ہے وہ واپس بھی کرنی پڑے گی۔ تو عاشورہ کے روزے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ پچھلے سال کے چھوٹے گناہ انجانے میں جو ہو جاتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، بڑے گناہوں کی باضابطہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں سے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی صحابہ نے روزہ رکھا ہے، اور بلا مبالغہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج بھی امت میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ عاشورے کا ہی روزہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہودی روزہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو یہ پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کے شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، تو ہم بھی رکھیں گے، اور ان کی مشابہت نہ ہو اس کے جو ہے لیے 9ویں یا 11ویں کا شامل کر لیں گے۔ کیا یہ واقعے سے پہلے رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے؟ اس واقعے سے قبل آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں واقع ہوئے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام جو پہنچے ہیں، ہجرت ربیع الاول شریف میں کی ہے۔ پہلے ربیع الاول شریف کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو رمضان آیا تھا مگر روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ پہلے محرم کا روزہ سنت ہوا، اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یہ پہلے الحرام کے روزے کا آغاز ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کا اور عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا، ایسا وہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے یہ واضح ضرور فرمایا ہے کہ عاشورے کے روزے کے حوالے سے اب تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے رکھے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کوئی کس کو کمپلسری نہ سمجھے، جس طرح رمضان کے روزوں کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کبھی افطار بھی کی ہو، یعنی روزہ چھوڑا ہو، اس واسطے کہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ فرض الگ ہوتا ہے اور سنت الگ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام چونکہ شارع ہیں، ہر چیز کو بہت زیادہ کلیئر فرما دیتے ہیں۔ جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے اگر ترک کیا ہے ایک آدھ مرتبہ، حضور نے باضابطہ اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، تو کثرت سے تو حضور ترک کرنے والے نہیں، کبھی کبھی ترک اس واسطے کر دیتے ہیں تاکہ امت کے سامنے ایک دستور رہ جائے
کہ اس روزے کو فرض کی طرح نہ سمجھو. فرض جو ہے وہ پریورٹی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس میں بالکل ایکسیپشن ہے. اگر کوئی بندہ نہیں رکھنا چاہتا تو بالکل نہیں رکھے، گناہ گار نہیں ہوگا. جو چاہتا ہے وہ عظمت پائے، وہ بالکل رکھ لے. بالکل، یعنی کہ اس کی اہمیت ابھی بھی برقرار ہے. برقرار، بالکل برقرار. ٹھیک ہے، کوئی حدیث پیش کرنے سے یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے. بالکل کم نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایک آدھ مرتبہ کا معمول حضور پاک علیہ السلام نے اس کی اہمیت، اس کی وہ ہے کیا، اس کی حیثیت کو حضور پاک علیہ السلام نے واضح فرمانے کے لیے ہو سکتا ہے کبھی روزہ ترک بھی فرمایا. باضابطہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ تم چاہو تو رکھو، تم چاہے تو چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یوم عاشورہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی واقعات سے کوئی کنیکشن؟ یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارک ہمیں محرم الحرام کی مشکات المصابیح میں ہمیں ملتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت امام احمد سے، ان کی مسند سے یہ حدیث مبارک لی ہے. امام احمد کی مسند میں یہ حدیث آئی ہے. اس سے حضرت محمد بن عبداللہ خطیب نے اس حدیث مبارک کو مشکات میں نقل فرمایا ہے. ملتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس عاشورے کے دن آرام فرما رہے تھے اپنے گھر. آپ نے خواب دیکھا، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا. آپ کے ہاتھ بیدہ قارورہ، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور حضور پاک اشعث اخبر، ارشاد فرماتے ہیں حضور کے بال بکھرے ہیں، داڑھی مبارک میں، ریش مبارک میں دھول لگی ہوئی ہے، اور حضور پاک میدان میں دوڑ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، سرکار یہ کیا حال ہے، یہ کیوں ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج میری امت نے میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ میرے ہاتھ میں جو قارورہ ہے یعنی شیشی ہے، اس میں میں نے دم الحسین واصحاب، ارشاد فرمایا میں صبح سے اس میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا ہوں. اس سے یہ بات کربلا کے واقعے سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو صرف روزے کا ملتا ہے. کربلا کے واقعے کے بعد چونکہ حضور بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے، تو جس دن حضور خوش ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جس دن حضور غم زدہ ہو جاتے ہیں پھر پوری امت اس دن کے غم کو فیل کرتی ہے، اس دن کے غم کو محسوس کرتی ہے. تو اسی لیے عاشورے کا دن جب آتا ہے تو روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین کے واقعات، احوال اور مناقب اور ان کی قربانیاں اور ان کا توکل اور سب کچھ بیان کیا جاتا ہے. خاص طور پر مصائب کربلا بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے ان واقعات کے ذریعے، اور غم منایا جاتا ہے سیدنا امام حسین علیہ مقام کا. تو لوگ یہ تذبذب کا شکار ہیں کہ روزہ رہ کر شکرانے کے طور پر منائیں یا پھر غم منائیں تو کیا منائیں؟ دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہوئے دوسرا کام نہیں کر سکتے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اکٹھا بھی وہ کام کیے جا سکتے ہیں. روزہ رکھتے ہوئے ہم کھا نہیں سکتے، روزہ رکھتے ہوئے ہم پی نہیں سکتے، مگر روزہ رکھتے ہوئے منایا جا سکتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، چونکہ محرم الحرام ہے، خوشی کا تو اظہار ہوگا نہیں، تو روزے کی وجہ سے غم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ذکر حسین ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ روزہ رکھ کر روڈوں پر پھرنا یا پھر کوئی ایسا کام کرنا، پورا دن سو جانا، یہ بہتر نہیں ہے. روزہ رکھنے کے بعد مصائب کربلا، احوال کربلا، فضائل امام حسین، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو سنا جائے، اور بار بار اس کو تازہ کیا جائے. اس کے اندر جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں امت کے لیے، وہ ہم سمجھیں، اور پھر اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنے پورے کنبے کو اسلام کی خاطر لٹا دیا ہے. تو ہمیں بھی اسلام کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ، ساری طاقتیں نہیں تو جتنی طاقتیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی طاقتیں دین کے لیے لگانی ہے. اللہ کے دین کی ہمیں خدمت کرنی ہے، دین کے پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے، شریعت کا تحفظ کرنا ہے. یہ جذبہ ہمیں جو ملتا ہے، یہ اسپرٹ جو ہمیں ملتی ہے، یہ عاشورے کے دن ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے. اور آرام کر کے یہ اسپرٹ نہیں مل سکتی سنتے ہوئے علماء کی صحبتوں میں. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، کن عالما او متعلما او سامعا، اور حضور پاک علیہ السلام او محبا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یا تو آپ عالم بنو، یا تو متعلم بنو، یا تو پھر سامع بنو. سامع بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو. حضور نے ارشاد فرمایا لا تکونوا خامسا، پانچویں نہ بنو. تو آج عاشورے کے دن عالم تو ایک دن میں بندہ نہیں بن سکتا، کم سے کم متعلم بن کر یا سامع بن کر کم سے کم علم حاصل کر کے دین کو زندہ کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے. جی، اب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے آج کے دن غم نہ منایا جائے تو وہ اہل بیت سے بغض ہے، کیا
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اہل بیت سے بغض کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ محرم الحرام کے اہل بیت سے اگر محبت ہوگی تو محرم الحرام کا غم اور شہدائے کربلا پر ہونے والے ظلم کو انسان ضرور محسوس کرے گا، اور یہ محسوس خود بخود ہو جاتا ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے خود بخود غم اس کا انسان فیل کرتا ہے، اور یہ ہمارے پاس پوری دنیا میں اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور علماء اور مشائخ نے مجالس سجائی ہیں۔ حیدرآباد دکن میں اگر آپ دیکھیں گے مختلف مقامات پر علماء کی اور مشائخ کی صحبتوں میں جا کر لوگ بیٹھتے تھے، غم کا اہتمام کرتے تھے۔ غم کے اہتمام کا مطلب دکھاوے کا غم نہیں، واقعی دل میں غم ہوتا تھا، آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ اگر غم محسوس نہیں ہوتا تو ایک معنی میں اس کو اہل بیت سے کوئی واقعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھیں نہیں بھیگتی تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایسی صحبتوں میں بیٹھے جس میں بیٹھ کر اسے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب اگر کسی کو ایسی صحبت میسر نہیں ہوئی تو ہر بندے کو تم یہ نہیں کہیں گے اس کے دل میں بغض ہے، اتنا ضرور کہیں گے کہ اہل بیت سے اس کے تعلق میں کمی ہے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے بھی خوشیوں کا اہتمام کر رہا ہے اہل بیت کی عظمت کو، شان کو، تو پھر وہ تو یقینی طور پر بغض رکھتا ہے۔ اگر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو بالکل دنیا دار ہیں، جن کو دین سے کوئی رغبت نہیں ہے، جو بزنس کر لیتے ہیں، جو جاب کر لیتے ہیں، ان کو بالکل معلومات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر پھر بغض اہل بیت کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، فتوے لگانے سے پہلے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندے کے بارے میں، اس کے دل کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، مگر عالم ہے، خانخواہ سے ریلیٹڈ ہے اور پھر خوشیوں کا اہتمام کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا سینہ اہل بیت کے حوالے سے صاف نہیں ہے۔ جی، اس کے علاوہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آج کے روز جو ہے اہل بیت کو، امام حسین کو اور شہدائے کربلا کو یاد کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہماری یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھیں؟ یقینی طور پر یہ فکر ہونی چاہیے، اور غم کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ غم بھی اسلامی حدود میں ہونی چاہیے، آنکھیں بھیگیں یہ غم ہونا چاہیے، مگر جو ماتم ہوتا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اسلام نے، رسول اللہ علیہ السلام نے، چونکہ شریعت حضور کی ہے، اسلام نے مسلمان کو یا کسی انسان کو یا اپنے آپ کو تکلیف دینے سے، تکلیف پہنچانے سے، جسمانی طور پر فزیکلی تکلیف پہنچانے کی اسلام نے قرآن مجید میں اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایذا نہ دے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس واسطے کہ یہ باڈی ہماری نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کو جان دی گئی، مگر اسلام کے بدلے میں وہ جان خرید لی گئی۔ اب وہ اس کے مالک نہیں رہے، اس کے اندر وہ تصرف، ظالمانہ تصرف یا تکلیف پہنچانے والا تصرف کو اس کے اندر نہیں کر سکتے۔ نہ کسی انسان کو آپ تکلیف دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو آپ تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نوحہ کرنا اور چیخے مارنا اور کپڑے پھاڑ لینا اور اپنے آپ کو پیٹنا، یہ اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ غم کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہیں، دل میں غم محسوس ہو، یہ معاملہ ہے جو بھائی ہمارے کر رہے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، میں اس پر کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا، مگر اہل سنت و جماعت اور جس جماعت سے اب ہم تعلق رکھتے ہیں، میں اس کی وضاحت ضرور کر رہا ہوں کہ اس کی اجازت اسلام میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آخری 2 سوال کرتا ہوں، آپ کے وقت آپ کے لیے جو ہے تنگ ہے، تو جو شربت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، شربت پلانے کا اہتمام یوم عاشورہ کو، روزہ بھی رکھنے کی تاکید ہے، پھر کھلے عام کیا شربت بانٹ سکتے ہیں؟ اب یہ شربت جو پلایا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں وہ جو غیر مسلم ہیں ان کو شربت پلایا جاتا ہے۔ عام طور پر کیوں پلایا جاتا ہے؟ اس واسطے شربت پلایا جاتا ہے کہ ایک شربت کے ذریعے ایک پیغام ملتا ہے کہ آج امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ کربلا میں رسول اللہ کے خاندان کو جن لوگوں نے پیاسا رکھا ہے ہم ان کے طریقے پر نہیں ہیں۔ ہم امام حسین کی محبت کے اظہار کے لیے آج سبھی پیاسوں کو پانی بھی پلائیں گے، شربت بھی پلائیں گے، اور یہ بہت اچھی عادت ہے کہ کسی بندے کی پیاس بجھانے کی کوشش کی جائے، مگر اس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، زبردستی کے پکڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، اور حیدرآباد کی گلیوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک آپ یہ زیادہ خلوص پایا جاتا ہے حیدرآباد میں۔ روزے سے ہوں، جب تک آپ نہیں بولتے کوئی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، تو جی، اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ ضرور پلائیے، اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے غیر مسلم ہمارے بھائیوں پر کہ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ کس قدر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ ہمیں شربت پلا رہے ہیں۔ اور یہ جو محرم الحرام اور یوم عاشورہ ہے، شہر والوں کو اس کا امپیکٹ نہیں پتہ چلتا، گاؤں والوں پر اس کے اثرات بڑے زبردست مرتب ہوتے ہیں، شربت پلانے کی وجہ سے اور روٹ کھلانے کی وجہ سے اور پھر وہ فاتحوں کے اہتمام کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم قریب ہوتے ہیں۔ ہم غیر مسلم ہمارے بھائیوں کو ہم مسجد میں دعوت نہیں دے سکتے، تو یہ موقع ہوتا ہے گھروں میں دعوت دینے کا، کھلانے پلانے، ایک دوسرے سے انٹریکشن کا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ میں
ایک بہت بڑا رول یوم عاشورہ کا ہے. اگر یہ امام حسین کے واقعات اور یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو یہ گنگا جمنا تہذیب جو زندہ ہوتی. ہم عید میں بلا کر اپنے بازو کو نہیں کھڑا کر سکتے, ہماری مجبوری ہے. اسلام نے نماز پڑھنے کے لیے بڑی طہارتوں کے سلسلے رکھے ہیں, مگر شربت پینے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. غیر مسلم بھی بالکل شربت پی سکتا ہے. تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ ایک اچھے سلوک کا ذریعہ ہے, اور اہل بیت کی جتنی فاتحہیں ہیں اس میں اسی طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ ہوتی ہے, اس میں گوشت نہیں کھلایا جاتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, ناجائز, کیا حرام چیز ہے, ناجائز چیز ہے, آپ گوشت سے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ صوفیہ کرام نے گوشت اس واسطے نہیں بنایا تاکہ غیر مسلم بھی اس دسترخوان میں شریک ہو سکیں. آج ہم غیر مسلم ہمارے بھائیوں کو بلانا چھوڑ دیا, اور جب آپ کھانا نہیں کھلائیں گے, ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں, تو پھر محبتیں کیسے پیدا ہوں؟ تو جی. یہ بہت ذریعہ ہوتا ہے محبتوں کو زندہ کرنے کا. بہت بہترین بات کہی آپ نے. آخری سوال, یہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے علاوہ اور کون کون سے ایسی عبادتیں ہونی چاہیے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ اب دیکھیے, اب یوم عاشورہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کتابوں میں منقول ملتی ہیں. روزے کا تو خود حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں معمولات میں اگر آپ دیکھیں, غسل کرنا, عطر لگانا اور سرما لگانا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اگر موقع ملے, چونکہ انعام کا دن ہے, تو نوافل کا اہتمام کرنا اور ذکر امام حسین کی مجالس میں شرکت کرنا, یہ سارے کام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دسترخوان کو وسعت دینا. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے دسترخوان میں وسعت پیدا کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں انعام کے دن چونکہ اس نے اس کے بندوں کو کھلایا ہے, تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے روزے میں برکت پیدا فرماتا ہے. تو یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں. دعا عاشورہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں لوگ. بالکل ہونا چاہیے, بہت خوبصورت دعا ہے. دعا ہوتا یہ ہے کہ دعا مانگ کے لی ہے, تو یہ دعا اگر اس حوالے سے دعا بھی ہو جائے تو بہت بہتر ہے. بہترین دعا ہے. دعا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آبجیکشن کے لائق ہو. بہت اچھی چیز ہے, تنہا بھی کی جا سکتی ہے, اجتماعی طور پر بھی اگر مساجد میں بھی اہتمام ہو جائے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی کل جامع مسجد حکیم میر وزیر علی میں انشاءاللہ تعالی 11 بجے امام حسین کی مجلس چلنے والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی دعائے عاشورہ بھی خطاب کے بعد جمعہ کی نماز سے قبل انشاءاللہ ہوگی. تو آپ کے ذریعے میں نے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچایا. آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. آپ نے گو مصروفیات کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. تو ناظرین, یہ تھے جناب شیخ مولانا شیخ سید رضوان پاشا قادری صاحب.